مرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں اسد اللہ و اسد رسول سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں عرض کیا تھا. خداوند کریم نے اپنے کلام پاک میں الف لام میم سے لے کر والناس تک جن حضرات کا ذکر خیر فرمایا وہ نہایت ہی عظیم الشان مرتبے کے مالک ہیں. کیا کہنا ان حضرات کی عظمتوں کا جن کو خداوند کریم نے عرش کے یاد فرمایا ہو. اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر جملے میں، ہر کلمے میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار قوانین وضع فرمائے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ان سے بہرہ نہ ہوں، اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں، رب العالمین کے فیوز و برکات سے حاصل نہ کریں، یہ ہماری مرضی ہے.
किसी के घर में दौलत जमा हो और वो उस दौलत से फायदा ना उठाए तो वो उसकी मर्जी है। खुदावंद करीम ने कुरान करीम में कई जगह कसमें खाई हैं। आज आप देख ले, अगर आप 2, 3, 4 कसमें खाएं और कोई यकीन न करे तो आप कहेंगे जा जा यहाँ से, मैं कसम खा रहा हूं तो यकीन नहीं करता। अगर तेरी कसम का कोई यकीन न करे, तुझे जलाल आता है, तो रब्बुल आलमीन की 4 कसमों का अगर कोई यकीन न करे उसे गुस्सा नहीं आता। हक़ सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस ने इस इंसान की अजमत को बढ़ाने के लिए इसकी तख्लीक में अजीब व गरीब आंसर रखे, उसका अंदाज निराला इख्तियार किया, उसकी शक्ल सूरत में से वो नुमा को अलहदा सूरत दी और वो फरमाया कि ओ मेरे बंदे, मैंने हर चीज को कुल के साथ बनाया। फरमाया जिब्रील हो, मीकाईल हो, इसराफील हो, हजरत इस्राईल हो, करोड़ों अरबों खरबों फरिश्तों की जमात हो, करामन कातिबीन हो, मुनकिर नकीर हो, कोई भी हो, मैंने सारे फरिश्तों को कुल के साथ बनाया। आसमान, जमीन, सिदरतुल मुंतहा, अर्शे अजीम, समंदर, दरिया, फूल, पत्तियां, कलियां, तमाम चांद, सूरज, सितारे, फरमाया तमाम निज़ाम कायनात मैंने कुल के साथ बनाया। यानी हो गया, बस वो हो गया। इसलिए फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन, इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब मैं किसी काम को करना चाहता हूँ, सूरत यासीन में इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ, कोई चीज बनानी चाहता हूँ, मैं इंजीनियरों का मोहताज नहीं, मैं मिस्त्रियों का मोहताज नहीं, मैं लेबर का मोहताज नहीं, असबाब का मोहताज नहीं, इलल का मोहताज नहीं, हालात का मोहताज नहीं, मुझे कोई मोहताजी नहीं। मैं किसी के सामने आजिज नहीं, मैं किसी के सामने परेशान नहीं, बल्कि मैं तो खुदा हूँ। जमीन से लेकर आसमान तक की, अर्श कुर्सी से लेकर तहत सरा तक की, चारों तरफ मेरा निजाम चलता है। क्यों? फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। फरमाया पाक ज़ात है मेरी, तमाम निजाम मेरे कब्जे कुदरत में है और हर शय में मेरी तरफ लौट के आ जाना है। फरमाया मेरे बंदे, चांद सूरज सितारे कितने खूबसूरत है और मैंने कुल के साथ बना लिए। दरियाओं का कितना बड़ा तमद्दुद है, मैंने कुल के साथ बना दिया। समंदरों की खड़खड़ाहट कितनी बड़ी शय है, मैंने कुल के साथ बना लिए। हवा का कितना बड़ा निजाम है, मैंने कुल के साथ पैदा कर दिए। ये तरह तरह के फूल है, ये पत्तियां, ये कलियां, ये महक, ये चमक, ये धमक, तमाम की तमाम मैंने कुल के साथ बना दी। फरमाया ओ मेरे बंदे, जब तेरी बारी आई, लिमा खलक़तु बियदैया, मुझे अपनी किब्रियाई की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपने शानी किब्रियाई की कसम, मैंने तुझे अपने दोनों हाथों से बनाया है।
تو اپنے لبوں پہ غور کر، اپنی زبان پہ غور کر، اپنی ناک پہ غور کر، اپنی آنکھوں پہ غور کر، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ غور کر، اپنے پیروں کی طرف نظر جھکا، اپنی تمام سلول کی طرف نظر کو جھکا اور دیکھ تو صحیح میں خدا نے تجھے کس نے حسین سانچے میں ڈالا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور میرے بندے اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے، اور اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر تو مجھے ملنا چاہتا ہے، اپنے ہر آرزو کے اندر تلاش کر لے، وہی ملوں گا۔ اپنے آپ میں دیکھ، اپنی ہر شے میں دیکھ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اپنے کھانے میں دیکھ، اپنے پینے میں دیکھ، اپنے پہننے میں دیکھ، اپنے چلنے پھرنے میں دیکھ، اپنے سانس لینے میں دیکھ، اپنی زندگی میں دیکھ، رات کو دیکھ، دن کو دیکھ، میں تجھے نظر آ جاؤں گا۔ فرمایا بندے میں نے تو تجھے بڑا اونچا کیا ہے، اب تیری مرضی، اگر پستیوں کے گڑھے میں گر کے مرنا چاہتا ہے تو مر۔ میں نے تجھے بڑا شان دیا، مرتبہ دیا، عظیم سے عظیم مرتبہ عطا فرمایا، ساری کائنات تیرے لیے بنا۔ فرمایا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب کا سب نظام تیرے لیے۔ تو پروردگار عالم نے تجھے سمجھانے کے لیے، تجھے یقین دلانے کے لیے، تیرے دل میں ذہن نشین ایک مضمون کرانے کے لیے قسمیں کھائی۔ سبحان اللہ، قسم کھانے والی ذات پروردگار عالم کی ہو اور یقین کرنے والا جاہل گدھا یقین نہ کرے، بھول کے نہ مر جائے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی ہمیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اللہ پاک نے انجیر کی قسم کیوں کھائی؟ مفسرین نے لکھا تفصیل کے ساتھ کہ اللہ پاک کے قسم کھانے کا مطلب کسی چیز کو گواہ بنانا ہوتا ہے، شاہد بنانا ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہ ہے۔ مصمم کی قسم کھانے سے وہ مراد نہیں کہ انجیر کی قسم کھاؤں تو خدا کی خدائی بڑی ہو جائے گی۔ بہرحال پروردگار عالم نے ابتداً سورت مکیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، انسانیت کا مقام بتلانے کے لیے، جتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ہے بڑا استاد انسان، اللہ اللہ، قرآن سمجھاؤ، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سمجھاؤ، نہیں مانتا، ڈنڈا لے کے چلو نا سامنے، تلوار ہو فوراً سمجھتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے انہی مشرکوں نے، انہی ظالموں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پریشان کر کے نکالا۔ 13 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ایک بات ان کے دماغ میں نہ بیٹھی، نہ قرآن پہ یقین آیا، نہ نبی پہ یقین آیا، نہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین آیا، کچھ توجہ ہی نہ دی۔ بدر میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عتیبہ کی گردن کٹی، شیبہ کی گردن کٹی، ولید بن مغیرہ کا سر کٹا، ابو جہل کا سر کٹا، امیہ بن خلف کے ٹکڑے ہوئے، پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھلی تو لوگ ڈنڈے کے مرید ہیں۔ ڈنڈا ہونا پھر یہ خدا کی خدائی کو مانتے ہیں۔ آج کون مان رہا ہے؟ نعوذ باللہ،
جہاں زلزلہ آ جائے، خدا کا قہر آ جائے، گڑے پڑ جائے، شہر غرق ہو جائے، یہ نہیں جو وہاں آئے گا وہ روے گا، سیر کرنے کے لیے آ جائے گی باقی بچی ہوئی دنیا، بجائے اس کے کہ وہاں کھڑے ہو کر روئے، چلائے الہی یہاں بسنے والے مرد کہاں گئے، یہاں رہنے والی عورتیں کہاں گئی، یہاں رہنے والے بچے کہاں گئے، ان کا ساز و سامان کہاں گیا، ان کی کوٹھیاں اور بنگلے کہاں گئے، ان کی عمارات کہاں گئی، ان کی دولت کہاں گئی، بلکہ وہاں تماشا گاہ بنا لیتے ہیں، سیر گاہ بنا لیتے ہیں، خرچ کر کر کے آنا اور ان جزیروں کو جو غرق ہو گئے دیکھ کر بجائے عبرت حاصل کرنے کے تماشا بناتے ہیں۔ پہلے ذکر پھٹتا تھا، دل میں سوچا کرتے تھے نا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جج پڑے ہیں، وکیل پڑے ہیں، دولت مند پڑے ہیں، نواب پڑے ہیں، بڑے بڑے رئیس پڑے ہیں، بڑی بڑی حسینہ اور بڑی بڑی خوبصورت اور جن کی چال سے لوگ قتل ہو جایا کرتے تھے وہ یہاں پڑی ہے، رویا کرتے تھے لوگ۔ آج قبرستان میں جوا کھیل رہے ہیں، قبرستان میں شراب پی جا رہی ہے، قبرستان میں بدماشی ہو رہی ہے، کب لڑیں گے قیامت میں جب بربادی آ جائے گی؟ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ، او عقل والو عبرت پکڑو، شرم کرو، شرم کرو، باز آؤ۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت پکڑو، حیا کرو، ڈوب کے مر جاؤ، شرم کا دامن پکڑو، شرم کو ہاتھ مارو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو، کچھ تو سوچو کہ ہو کیا رہا ہے۔ فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، سبحان اللہ، پروردگار عالم ہے، زمین و آسمان کا مالک، عرش عظیم کا مالک، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، سمندروں دریاؤں کے قطرے قطرے کا مالک، درختوں کے پتے پتے کا مالک، پھول کی ایک ایک کلی کا مالک، والتین، قسم ہے انجیر کی۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انجیر کی کیوں قسم کھائی، انجیر کی کیوں قسم کھائی؟ توجہ فرمائے، علماء کرام نے، مفسرین رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے بے شمار اقوال اور تفاسیر لکھی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی کہ انجیر کے پھل کے اندر گٹھلی نہیں، آم میں گٹھلی ہے، آلو بخارے میں گٹھلی ہے، خرمانی میں گٹھلی ہے، کھجور میں گٹھلی ہے، چھہارے میں گٹھلی ہے۔ انجیر ایک ایسا پھل ہے جس میں گٹھلی نہیں، اور بعض پھل ایسے ہیں کہ ان کے اوپر چھلکا بڑا ہے، جیسے مالٹا، سنترا، جیسے کیلا، بڑا زبردست چھلکا ہے، موٹا موٹا چھلکا ہے۔ کسی پھل کے اندر گٹھلی ہے اور کسی کے اوپر چھلکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی، فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، اپنے دل میں حسد اور شرک کی گٹھلی نہ ڈال اور اپنے اوپر منافقت کے پردے نہ ڈال۔ تو کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ بن جائے، تو کتنا ہی اللہ والا کیوں نہ بن جائے، تو کتنے ہی تصویر چلانے والا کیوں نہ بن جائے، تو کتنا ہی تہجد اور اشراق کا پابند نہ بن جائے، اگر تیرے دل میں
शिर्क की गुठली है, हसद की गुठली है, अदावत की गुठली है, कीने की गुठली है, मुगल की गुठली है, और तेरे ऊपर मुनाफकत का छिलका है, मुनाफकत का पर्दा है, मुनाफकत की चारों तरफ चादरें लपेट रखी है। फरमाया जैसे छिलका बेकार है, जैसे गुठली बेकार है, पैरों में फेंक दी जाती है, ठोकरों में फेंक दिए जाते हैं, घोड़ों और जानवरों के पेशाब का में फेंक दिए जाते हैं, फिर मेरे बंदे तू भी जहन्नुम में फेंकने के काबिल हो जाएगा। फरमाया तेरा दिल और तेरा जाहिर और बातिन, अंदर और बाहर एक हो। जो तेरा अंदर हो वही बाहर हो, और जो बाहर हो वही अंदर हो। मगर बड़ी मुश्किल ये है कि ये हमारा जमाना जो है, इसमें बदमाशी, चालाकी और बेईमानी को सियासत कहते हैं। जो किसी को चाल दे और फरेब करे, ठगी मारे, तो मैंने उसको बड़ी सियासत से फंसाया। झूठ बोलना सियासत, बेईमानी करना सियासत, रिश्वत टोल सियासत की अम्मा, हराम खाना, सुअर खाना सियासत, बात करना और बात बात में फरेब देना सियासत। ये तुम्हें बताया किसने? मुगलिया खानदान की हुकूमत है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर बादशाह के उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं बहुत बड़े। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, उस जमाने का गुनाहगार और आजकल का नेक, फिर भी वो गुनाहगार अच्छा। चंद लड़कों ने मशवरा किया कि यार मिठाई खानी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ खा। उन्होंने कहा तरकीब क्या हो कि चलो मुल्ला जीवन के पास चलते हैं। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहने लगे हजरत बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है। पूछा काहे की? कहा कि ये जो दरियाए जमुना का पुल है ना, दरियाए जमुना का जो पुल है, सरकार इसको उठाकर आगरे ले जाना चाहती है। उन लोगों को आने जाने की बड़ी तकलीफ होगी, लोग बड़े परेशान हो जाएंगे। दरिया का पुल उठाकर हुकूमत ले जा रही है। तो मुल्ला जीवन साहब फरमाने लगे कि वाकई ये तो बड़ी तकलीफ दे बात होगी भाई। मुल्ला साहब फरमाने लगे कि भी क्या सूरत हो बचाने की। कहने लगे कि अगर कोई मिठाई के पैसे हो जाए ना, तो पुल उठाने वालों को थोड़ी सी मिठाई खिला देंगे, वो वहीं रहने देंगे, नहीं उठाने के। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ पैसे दे दिए और लड़कों ने जाके मिठाई खा ली। बताना ये चाहता था, जब इस बात का चर्चा हुआ कि मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह से लड़के ठगी मार के पैसे ले गए और मिठाई खा ली, तो आके कहने लगे भला मुल्ला जी आपकी अकल में ये बात नहीं आई कभी दरियाओं के पुल भी उठाकर कहीं ले जाए जा सकते? कभी दरियाओं के पुल भी उठाकर कहीं ले गया कोई? कभी गए हैं पुल? फरमाया भाई मैंने दोनों चीजों का मुवाजना किया कि दरिया का पुल कहीं और जा सकता है या नहीं, और मुसलमान झूठ बोल सकता है या नहीं। तो मेरी दानिश में और मेरी अकल में तो ये बात आई कि पुल तो शायद उठकर कहीं और चला भी जाए, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला झूठ बोल ही नहीं सकता। वो उस जमाने की बात है। आजकल तो लोग शुरू से लेकर सारी जिंदगी सरासर झूठ, बेईमानी, बदमाशी। जब लगे हो रहे ना करोड़ापति, वो भी कलेजे पे हाथ रखता फिरता है, मौलाना नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, गोलियां खा लिया कर नींद आने की। करोड़ापति को नींद नहीं आती, लखापति को नींद नहीं आती।
کسی کو بیوی نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو اولاد نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو ادھار لینے دینے نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو کسی چیز نے پریشان کر رکھا ہے۔ اطمینان صرف اس کو ہے جو اس سے بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتا ہے یا اللہ دولت میں لعنت بھیجتا ہوں اور یہ پتی ستی تو میں کیا کروں گا، بس تیرا ڈر ہو میرا سر ہو، تیرا ڈر ہو میرا دل ہو، تیرا ڈر ہو میں سر مارتا مارتا مر جاؤں۔ تو فرمایا بتین قسم انجیر کی، فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بنتا، اندر اپنے گٹلی پیدا نہ کر، اوپر منافقت کا پردہ اور چھلکا نہ پیدا کر۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے انجیر کی قسم کھانے کی کہ انجیر تر بھی کام آتا ہے، تازہ بھی کام آتا ہے کھانے کے، لذیذ ہوتا ہے، اور خشک بھی کام آتا ہے دواؤں میں۔ کیا مطلب؟ جان بھائی توجہ، نقطے کی بات ہے، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والوں نے، علماء کرام نے رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، انہوں نے ایسے ایسے نقطے لکھے۔ ان فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، کیوں؟ جیسے انجیر تر کام آتا ہے، تازہ کام آتا ہے، اور خشک بھی دواؤں میں کام آتا ہے، او میرے بندے تو بھی ایسا بن جا، زندگی میں بھی دوسروں کے کام آ، مرنے کے بعد بھی کام آ۔ اب کئی آدمیوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ مرنے کے بعد کیسے کام آئے گا، چکی چلاوے گا کہ مردہ اٹھ کے کیسے کام آئے؟ فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، تازہ بھی کام آ، موسم بہار میں بھی کام آ، خشک بھی کام آ۔ کیا مطلب؟ ساری زندگی میں میری مخلوق کی خدمت کرتا جا کرتا جا کرتا جا، اور مرنے سے پہلے کچھ ایسے کارنامے انجام دے جا، ایسے کام کر کے جا جو مرنے کے بعد بھی کام آ رہا ہو۔ مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، سرائے بنا دے، کنواں بنا دے، نلکا لگا دے، تو قبر میں ہے، لوگ مسجد میں سبحان ربی الاعلیٰ سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں، آواز آتی ہے او میرے بندے تجھے تو پتہ نہیں تیری بنائی ہوئی مسجد میں کون آیا، کس نے وضو کیا، کس نے قبلے کی طرف منہ کیا، کس نے سر سجدے میں رکھا، کس نے عاجزی کی، سبحان ربی الاعلیٰ کس انداز کے ساتھ کسی نے کہا۔ فرمایا میرے بندے میں تیری قبر کے حالات سے بھی واقف ہے اور تیری بنائی ہوئی مسجد سے بھی واقف ہے، ادھر میں سنتا جاتا ہوں، دیکھتا جاتا ہوں، ادھر تجھ پہ میں اپنی کریمی کی بارش کرتا جاتا ہوں۔ علم پڑھا جا، قرآن کریم پڑھا جا، وہ آگے پڑھائیں، وہ آگے پڑھائیں، وہ آگے پڑھائیں، اللہ پاک تیرے کارنامے کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ سورہ سے دیکھ لیں، بازے شیخ، بازے قاری عالم کو اللہ پاک نے اتنی قبولیت عامہ عطا فرمائی۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہزار وہ قبروں میں ہے، مدینے پاک میں بیٹھے، میرا دماغ بھی میرے کام آئے، میری آنکھیں بھی میرے دین کے کام آئے، میرا دل بھی میرے دین کے کام آئے، میرے ہاتھ بھی میرے دین کے کام آئے، میرے پیر بھی میرے دین کے کام آئے، تیری سوچ بھی میرے دین کے کام آئے، تیرا دماغ بھی میرے دین کے کام آئے، تیری انگلی کا اشارہ بھی میرے قرآن کریم کے کام آئے۔ فرمایا سر سے لے کر پیروں تک تمام کا تمام میرے دین کے لیے کام آنے والا بن جا۔ اور دوسری وجہ مفسرین رحمہم اللہ علیہ اجمعین نے یہی لکھی، فرمایا زیتون کے درخت کا روغن نکالتا ہے، تیل نکلتا ہے، اس کا چراغ جلاؤ، دیا جلاؤ،
सफेद साफ शफाफ चांदना होता है, बिल्कुल सफेद रंग का चांदना रोशनी देता है। जैतून के तेल का चिराग, जैतून का तेल जब जलता है तो सफेद चांदना होता है। फरमाया मेरे बंदे जब मेरे और मेरे दीन के काम आने वाले बन जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के काम आने वाले बन जाएंगे, फिर मैं तुझे इतना उजला और इतना जिला और इतना साफ और शफाफ बना दूंगा जैसे जैतून के तेल का चिराग सफेद होता है। मैं तेरे दिल और दिमाग और बदन को साफ कर दूंगा। फरमाया के काम आने वाले बन जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के काम आने वाले बन जाएंगे, फिर मैं तुझे इतना उजला और इतना जिला और इतना साफ और शफाफ बना दूंगा जैसे जैतून के तेल का चिराग सफेद होता है। मैं तेरे दिल और दिमाग और बदन को साफ कर दूंगा। फरमाया बतूरी सीनीन, फरमाया तूरे सीना की कसम। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने तूरे सीना की कसम क्यों खाई? फरमाया वो इसलिए कि पूरे सीना जो है पहाड़ का दामन है, उस पहाड़ का दामन है जहां पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी हम कलामी का शरफ अता फरमाया, अपना जलवा वहां जाहिर फरमाया, इसलिए अजमतों का मालिक बन गया। और दूसरे ये है कि जो दवा देसी जड़ी बूटी किसी मुल्क में ना मिलती हो, कहीं ना मिलती हो, पूरे सीना के दामन में मिल जाती है। फरमाया मेरे बंदे तू जब इंजीर की तरह बन जाएगा, जब तू जैतून की तरह बन जाएगा तो तू पूरे सीना की तरह बन जा। जो खसलत यहूदी में न मिले, जो अच्छी आदत मुशरिक में न मिले, जो अच्छी आदत ईसाई में न मिले, जो अच्छी आदत काफिर में न मिले, जो फासिक और फाजिरों में न मिले, दौलतमंदों में न मिले, हुक्मरानों में न मिले, तरह तरह की अजमतों वाले लोगों में न मिले। और मेरे बंदे जैसे पूरे सीना के दामन में हर जड़ी बूटी मिल जाती है, तेरे अंदर तमाम सफाते अच्छी जो है वो तेरे अंदर पैदा हो जानी चाहिए। जैसे वहां नायाब से नायाब जड़ियां मिल जाती हैं, नायाब से नायाब दवाएं मिल जाती हैं, तेरे अंदर खसलतें भी नायाब से नायाब होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी खसलत तेरे अंदर होनी चाहिए। और जब अच्छी खसलतों का तू मालिक बन जाएगा, फिर जैसे पूरे सीना पे खुदावंद करीम ने जलवा अता फरमाया, फिर अल्लाह की तजल्ली तेरे दिल पे पड़ेगी, फिर अल्लाह पाक की तजल्लियात तेरे दिल पे पड़ेंगी और दिल फिर उजागर हो जाएगा, मुजिल्ला हो जाएगा, साफ सफाफ हो जाएगा, जिला अता हो जाएगी। और फरमाया जब तू इंजीर की तरह बन जाए, जब जैतून की तरह बन जाए, जब तूरे सीना की तरह बन जाए, वहादल बलदिल अमीन, सुभान अल्लाह। फरमाया आ मेरे नबी मुझे तेरे शहर मक्का मुकर्रमा की कसम, मेरे महबूब तेरी गलियों की कसम, तेरी कलियां जिस जमीन पे लगती है उस जमीन की कसम, जमीन के जिस टुकड़े पे बिलाल को मारा जाता है मुझे उस टुकड़े की कसम। फरमाया जिस चौक में लबीना का खड़ा खड़ी करके चमड़ा उधेड़ा गया उसने ईमान का दामन न छोड़ा। और मेरे महबूब मुझे उस चौक की गलियों की कसम,
جس وادی میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھڑی کر کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے، فرمایا مجھ خدا کو اس وادی کے ذروں کی قسم، جس علاقے میں، جس چوک میں، جس میدان میں حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، مجھے اس میدان کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم، میرے محبوب میرے دین کے لیے، میری توحید کے لیے، میرے نام کے لیے جس جگہ آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ کی آنکھیں باہر نکل آئی، مجھے اس زمین کے ٹکڑے کی قسم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ 4 قسمیں گواہ ہیں، یہ 4 چیزیں گواہ ہیں، میں ان 4 قسموں کو کھا کر کہتا ہوں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق، یہ بھی 2 قسموں کے برابر ہے۔ فرمایا البتہ تحقیق، مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لقد خلقنا الانسان، میں نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین صورت میں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک جس کی صورت کو بناتے ہیں، بعضی صورتیں ایسی ہیں جو دیکھے وہی قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ ٹکٹ خریدنے کے لیے کھڑکی کے سامنے تشریف لائے۔ ٹکٹ کلرک جو ہے وہ ہندو ہے، ادھر مولانا کو ٹکٹ دیتا ہے، ادھر پچھلے دروازے سے دوڑ کے آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں۔ فرمایا کیا مطلب، تجھے کیا سمجھ آئی؟ کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں، کیا چیز؟ تو جب کھڑکی میں سے آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، میرے دماغ میں یہ بات آئی، جو خدا اتنے خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ہاں، میں ان اکابر کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافروں نے کلمے پڑے۔ خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ لالیسن کروڑ والے، سینکڑوں نے ہزاروں کافروں کراروں کو کلمہ پڑھا۔ ایک نہر کے پل پہ بیٹھے، کرار آیا، آخر لگا مولوی صاحب کلہور دا راہ کیڑا ہے، کلہور دا راہ کیڑا ہے؟ فرمایا کلہور دا راہ دساں یا توڑ دا راہ دساں؟ کلہور دا راہ دس دیواں یا توڑ دا راہ دس دیواں؟ کرارا کرنے لگا جی سائی کی مرضی ہوئے۔ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہنمیوں کو جنتی بنایا، یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے، مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ ساری عمر گزر گئی، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر۔ تجھے اپنا بھی پتا ہے کہ تو کافر ہے یا مسلمان ہے یا کون ہے؟ اپنا پتہ کرنا نہیں، لوگوں کے فتوے لگانا۔ اور ان ملاؤں کا مولویوں کا بھی قصور نہیں، فتووں پہ پیسے ملتے ہیں، تقریر میں زیادہ گالیاں دو تو زیادہ پیسے ملتے ہیں، تھوڑی گالیاں دو تھوڑے پیسے ملتے ہیں۔ کبھی تم اپنے دل میں خوش ہو رہے ہو کہ مولوی گالیاں دیتے یہی مریں گے، نہیں نہیں، انشاءاللہ ہاں نہیں، حصہ تمہارا بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔
فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق میں نے آدمی کو، انسان کو کتنے بہترین حسین سانچے میں ڈھالا ہے۔ آنکھیں دیکھو وہ نرالی، ناک دیکھو وہ نرالا، لب دیکھو وہ نرالے، اور بھی دنیا نے ہزاروں قسم کی ترقی کی، ماڈرن قسم کی دنیا بن گئی، جدید ترین دنیا کے ہاتھ اسلحہ، جدید ترین مشینری اور آلات کے ہوتے ہوئے اللہ اور پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ایک ناخون کے مقابلے میں ناخون نہیں بنا سکے۔ جو پروردگار عالم کی پیدا کرتا ہے، ایک بال تو کوئی پیدا کر کے دکھائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے 4 قسمیں کھائیں، اس کے بعد آدمی کا مقام بتایا، اس کی تخلیق کا سبب بتایا، اس کا منصب بتایا، اس کی عظمت اس کو جتلائی۔ فرمایا لوگوں، اب بھی اگر میں خدا کا یقین نہیں، میرے کلام پہ تیرا یقین نہیں، میری زبان پہ تیرا یقین نہیں، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تیرا یقین اور ایمان نہیں، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں ایسے آدمی کو پھینکوں گا اسفل السافلین میں۔ اور جہنم کا نام آپ نے رات دن سنا، دوزخ کا نام بھی رات دن سنا، یہ اسفل السافلین کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا اسفل السافلین، پروردگار عالم جل شانہ نے فرما دیا کہ اسفل السافلین معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے، دوزخ میں ایک وادی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، صبح کا وقت تھا، ایک کھڑکا سنائی دیا، ایک آہٹ سنائی دی، دھماکہ ہوا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے سنا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنا ہے۔ فرمایا کیا کھڑکا ہے؟ عرض کیا ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا ایک آدمی کو 70 سال گزر گئے، اسفل السافلین کے گڑھے میں جہنم کے کنویں میں پھینکا گیا ہے، آج جا کے نیچے کی تہہ میں پڑا ہے۔ وہ ہے اسفل السافلین، اور وہ ہے اتنی دردناک جگہ۔ فرمایا پھر جو میں خدا کی قسموں پہ یقین نہیں کرتا، میرے محبوب کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، اور اپنی تخلیق میں اور اپنی پیدائش میں مجھ خدا کو غور کر کے سمجھتا نہیں، شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بدعت کی لعنت میں پھر بھی گرفتار ہے۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں بھی اس کے لیے اسفل السافلین تیار کیے بیٹھا ہوں۔ الہ العالمین اس دردناک عذاب سے، اس شدید ترین عذاب والے کنویں سے آدمی بچے گا کیسے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جس کے دل میں یقین اور ایمان ہے، وعملوا الصالحات، کام اچھے کرتا جاتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں، کہیں ملیں گے آپ کو اباش اچک کے، تم کہو گے نا داڑھی کیوں مناتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا، ایسا واہ واہ، دل میں وہ ایمان کو باہر ایمان دکھائی دیتا ہے، ایمان تو دل میں ہے، یقین تو دل میں ہے، خدا کی خدائی میرے دل میں ہے، تو باہر کیا لیتا ہے میں کچھ کرتا پھروں؟ فرمایا وعاملوا الصالحات، اندر ایمان کا درخت ہو اور اس کے پھل باہر ظاہر اعمال سے ہو رہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دل میں یقین اور ایمان پیدا کر اور اچھے کام کر۔ فرمایا فلہم اجر غیر ممنون، پھر اس کے لیے میں نے اتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔
قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا، عالم برزخ میں ہوگا، پل صراط سے گزر رہا ہے، یہ پتہ نہیں چلے گا اس کی جزا تو میری بن رہی ہے، وہ ختم ہوگی ہی نہیں۔ پھر فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، فرمایا کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ظالم ہے وہ انسان، فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد بھی دین پر یقین نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین نہیں کرتا۔ وہ خدا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں زبردستوں کا زبردست ہوں، حکومت میری ہے، اقتدار میرا ہے، منصب اعلیٰ میرا ہے، تم سب کا خالق و مالک میں ہوں، اس لیے پروردگار عالم میں ہوں، ربوبیت میری ہے، الوہیت میری ہے، الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، تم کون ہو میری چادر کو اتارنے والے؟ پروردگار عالم کی ذات اقدس نے سورت کے مفہوم میں یہ سمجھایا ہے کہ اے میرے بندے تو مان جا، اب بھی بعد آ جا، اپنی زندگی کا رخ بدل، انقلاب لا اپنی طبیعت میں، مزاج بدل، حالات بدل، اپنے طبیعت کو بدل، اور آپ نے آپ کو کوشش کر یہ سوچنے کی کہ انسان اپنی زندگی میں اگر بدل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قبر میں فرشتے گرز مار مار کر بدل دیں گے، مگر اس بدلنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، ادھر آؤ، بیٹے مانگنے ہو ادھر آؤ، شادیاں کرانی ہو ادھر آؤ، منافع کمانے ہو ادھر آؤ، میں دوں گا۔ جو جن کے پاس تم مانگنے کے لیے کھڑے ہو، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے، یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے، وہی ادھر جو میں کسی کا محتاج نہیں، تو جتنا مانگے تجھے اتنا دے دوں، اور کبھی لانا میرا نہ دوں کہ تو روز اتنا مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے بڑا خزانہ میرا، وسعت والا خزانہ میرا، ادھر آ، جھولی تیری عطا میری، جھولی تیری ہو عطا میری ہو، مانگنا تیرا ہو داتا میں ہوں، پھر دیکھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تھا اس صورت کا مختصر سا حاصل اور مختصر سا مفہوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سارے قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد ساتھیوں عمل سب سے بڑی شرط ہے، عمل سب سے بڑی شرط ہے، دل میں یقین پیدا کرو، اعمال سے اس کا اظہار کرو، یہ صورت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بناؤ، لباس بناؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو دو جہان سے سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔